अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन निकाह ऐसरुहु। मोहतरम हज़रात, ये हदीस सिलसिलतुस सहीहा की हदीस नंबर 1842 है। हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहते हैं कि निकाह का सुन्नत तरीक़ा क्या है और निकाह मुश्किल क्यों होता जा रहा है, ये दो बातें करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, निकाह का जो सुन्नत तरीक़ा है उसमें दो चीज़ें बुनियादी तौर पर हैं, बल्कि कह लीजिए फ़र्ज़ हैं, और एक उसमें शर्त है। दोनों का राज़ी होना मियाँ बीवी का, और दो मुसलमान गवाहों का होना, और एक महर की रकम होना। ये तीन चीज़ें अगर कहीं पाई जाती हैं तो निकाह हो जाता है। ये निकाह में जो लड़कियों से इजाज़त लेने का तरीक़ा है, इजाज़त हो जाती है, लेकिन 99% बल्कि कुछ जगहों को छोड़कर जितना भी तरीक़ा आपने और हमने अख्तियार कर रखा है सब सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हत्ता कि मेरा निकाह ख़ुद सुन्नत के ख़िलाफ़ हुआ, इसलिए आप इत्मीनान रखें कि मतलब घबराने की बात नहीं। ये जो हम अपने बच्चियों से इजाज़त लेते हैं और वहाँ पर पहले से यहाँ तय होता है एक लड़की वाला गवाह चाहिए, एक लड़का वाला गवाह चाहिए, फिर एक वकील साहब चाहिए, फिर वो एक कादी साहब चाहिए, ये सारा का सारा सुन्नत के ख़िलाफ़ है। वजह क्या है कि जिस इस्लाम ने पर्दे की इतनी बातें कही हों, वो इस्लाम कभी इजाज़त ही नहीं देगा कि आप गैर महरमों को लाइए और अपनी औरतों को दिखलाइए। ये तो एक शर्म बेशर्मी की बात है कि हम गैरों को लेके जाएं और अपने घर में हमारी औरतें हैं और हम उनके सामने लेकर के जाएं और 5-5 कलमा पढ़ा पे, फिर वहाँ पर उनसे इजाब कबूल हो। एकदम सुन्नत के ख़िलाफ़ तरीक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा का निकाह कैसे किया, इजाज़त कैसे ली? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा अक़्द जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तय किया है, उसमें इतनी महर है, इतना बताकर आप वापस आ गए, ख़त्म हो गई बात। अगर लड़की कुंवारी है तो उसका बोलना भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो हम चला रहे हैं चक्कर, यही वजह है कि जितना काम भारतीय मुसलमान कर रहे हैं 90% हमारा अपना इस्लामिक एडिशन है, रसूल अरबी का एडिशन नहीं है ये। लिहाजा सुन्नत तरीका यही है कि अगर लड़की का वालिद मौजूद है तो वो जा कर के कह दे, बता दे, इत्तला दे दे, और उस पर लड़की खामोश रहे तो भी हाँ है, मुस्कुराती रहे तो भी हाँ है, बग़ैर आवाज़ के रोती रहे तो भी हाँ है, सब हाँ है। और ये बता करके आ जाए और यहाँ बता दे, जो भी काजी निकाह पढ़ा रहा है कि काजी साहब आप निकाह पढ़िए, मैंने इजाज़त ले ली है। ये सुन्नत तरीका है, लेकिन करने के लिए लोग तैयार नहीं है। रवायतें सुन्नत पर भारी हैं, हमारी बाप दादा की बातें सुन्नत पर भारी। हबीब मुस्तफ़ा को आप प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हबीब मुस्तफ़ा की बातों से प्यार नहीं करते हैं, उनकी बातों से प्यार होना चाहिए। लिहाजा सुन्नत तरीका, आज जैसे मौलाना ने किया कि लड़की से इजाज़त ले लिया, लड़की वाले भले इंतज़ार करते रहें, गांव वाले कि अब आई हैं पूछे, अब आई हैं पूछे, फलां आई हैं, कुछ भी नहीं होना है। जो पूछना था उन्होंने पूछ लिया है। यही सुन्नत तरीका है, नंबर 1। दूसरी बात जो आपको बताना चाहते हैं सुन्नत तरीके में, इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। लड़की वाले भी बहुत बदमाश होते हैं। बात हम लोगों का जहाँ चलता है, लड़की वाले से कहा कि भैया 5 आदमी आना चाहते हो, कहा हमारी नाक कट जाएगी, 100 से कम बाराती नहीं आना। लड़की वाले कम बदमाश नहीं हैं, इनको भी अपनी इज्जत उस वक्त है जिनके दरवाजे पर 100 आदमी आवें। ये एक मर्तबा नहीं सोचते कि नमाज नबी के तरीके पे पढ़ते हैं, निकाह भी नबी के तरीके। और मज़े की बात ये देखिए कि हर मौके पर कार्ड पर लिखा जाएगा अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह की महफिल में कहा जाएगा अन निकाह मिन सुन्नती, लेकिन नबी के तरीके पे निकाह नहीं करना है।
اپنا جو روایت ہے، باپ دادا کی سبھیتا ہے، اس پر نکاح کرنا ہے۔ ان دھیرے دھیرے ان سب چیزوں کو اور اس میں مردوں کا ہاتھ ہے، عورتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہم مرد لوگ بولڈ اسٹیپ لیتے ہی نہیں عورتوں کے سامنے، عورتوں کی ہی چلتی ہے، ہماری چلتی ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں ہماری خوب چلتی ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں دیکھو بازو والے کے ہاں قطعی نہیں جانا، چلتی نہیں چلتی ہماری چلتی ہے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم مسکرا کر کے اور ڈھیلے ہو کر کے بات کرتے ہیں، اس لیے نہیں چلتی ہے۔ لہذا شریعت کے معاملے میں بولڈ اسٹیپ لینا چاہیے، یہ بات ایک کرنا چاہتے تھے۔ نکاح مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ایک بات پالیسی کے طور پہ بتانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اپنی بات سمجھا پاؤں۔ جو چیز، غور سے سنیے گا تو میں سمجھا پاؤں گا، جو چیز اسلام ضروری کرے گا کہ یہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو آسان اور سستا رکھے گا۔ یہ ایک پالیسی ہے۔ جیسے سب سے ضروری چیز زندگی کی جو ہے نا وہ آکسیجن ہے، لیکن اس کا فراہم ہونا کتنا آسان ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں رکھی ہے، لہذا اس کا فراہم کرنا اس نے آسان رکھا۔ دوسری چیز بہت ضروری ہے، پانی۔ سب سے سستا، سب سے آسانی سے ملنے والی چیز کیا ہے؟ پانی ہے۔ کیوں؟ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ کھانے میں جتنا بھی کھانا آپ پکاتے ہیں ان میں سب سے اہم چیز، آپ بہترین سالن بنائیے اور نمک نہ ڈالیے۔ سب سے سستا ہمیشہ نمک رہے گا تمام کھانوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی ہے کہ جو چیز ضروری رکھے اس کا ہونا آسان ہو، وہ چیز سستی۔ نکاح ضروری چیز ہے یا غیر ضروری؟ ضروری چیز ہے۔ لہذا نکاح کے لیے اسلام کبھی بھی کوئی شرط رکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ نکاح کرو۔ نکاح ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہے، لہذا اس کو آسان کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت مالدار صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا۔ سید الانبیاء مدینے میں موجود ہیں۔ ابھی ہم یہاں موجود رہیں، کوئی ہم کو اپنے نکاح میں نہیں پوچھے تو 100 آدمی سے ہم بولیں گے کیا؟ یار دیکھو بلایا تک نہیں۔ وہاں سید الانبیاء موجود ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی اطلاع تک نہیں دی۔ شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ شادی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی شکایت کی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شادی، بھئی آپ کی شادی کیوں لیٹ ہو رہی ہے؟ بھیا کا امتحان نہیں ہوا ہے، خالہ کو چھٹی نہیں ہے، ماموں USA سے آنے والے ہیں، سب اکٹھا ہوں گے تو شادی ہوگی۔ وہاں عبد الرحمن بن عوف کے سامنے سید الانبیاء سے بڑی خالہ ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، کون بڑا ہے؟ کوئی نہیں بڑا ہے۔ اگر سید الانبیاء مدینے میں موجود ہیں اور ایک صحابی رسول نے ان کو نہیں بلایا، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ ابھی اگر ایسا جیسے یہ نکاح ہو رہا ہے، میرے علم میں شاید 1 یا 2 بارات ایسی آئی ہوگی جو میں 3 4 5 آدمی آئے ہوں گے، ورنہ پورا گاؤں ناک کٹ جائے گی اگر باراتی کم آئیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو ادھر سے پریشر ڈالتے ہیں۔ اب ایسا کرنے والے پر ایک جملہ اور بولا جاتا ہے، یہی سنت تو کا ملی ہے بھیا عمل کرے خاطر، یہ بھی ایک کمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں چلو ایک سنت پر عمل کر رہا ہے تو یہ کیا کم ہے؟ یعنی اگر 10 سنت چھوڑ رہا ہے تو ایک اور چھوڑ کر 11 چھوڑے تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ یہ کون سا طریقہ ہے تبلیغ کا؟ لہذا ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو سماج سے لڑنا پڑتا ہے، گھر سے نہیں لڑنا پڑتا، پورے سماج سے لڑنا پڑتا ہے۔ لہذا نکاح کے مشکل ہونے کی وجوہات چند نقل کر رہا ہوں۔ پہلی پالیسی بیان کیا، اب آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے بہت سے علاقے میں جاپان کی مثال دیتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ جاپان وزٹ کیا ہے تبلیغ کے سلسلے میں۔ وہاں پر ایک بڑا طبقہ شادی نہیں کرتا ہے،
میں نے بہت سے لوگوں سے انٹرویو لیا کہ بھائی صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے جو اصل بات بتائی، دو باتیں بتائیں۔ پہلی بات بتائی کہ قانونی لحاظ سے اتنا زیادہ عورتوں کو حقوق دے دیے گئے ہیں کہ شوہر کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو نپٹا سکے، لہذا نکاح مشکل بنا دیا گیا۔ ایسے ہی ہمارے پاس ہم لڑکے والے یا لڑکی والے تلاش کر رہے ہیں، اتنی صفت لڑکے میں دیکھنا چاہتے ہیں جو جنت میں موجود ہے، دھرتی پہ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ صفت کے لوگ دھرتی پہ نہیں رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ہوشیار بنیں گے، زیادہ تلاش کریں گے، انشاءاللہ اتنا ہی دھوکہ کھائیں گے۔ اللہ معلوم کب خوش ہوتا ہے؟ جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نبی کے سنت کے مطابق رشتہ طے کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، لوگ 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ کتنی وجہ سے؟ 4 وجہ سے، بخاری کی روایت ہے۔ 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حسب، نسب، مال، جمال، ایک خاندان دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چوتھی چیز جو ہے وہ دین دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، جس نے دین کو مقدم رکھا اس کے لیے حبیب مصطفیٰ نے دعا فرمائی کہ وہ کامیاب ہو۔ نہ مالداری کو کامیابی، میں نہیں کر رہا ہوں مالدار سے شادی نہیں کرو، مالدار سے کرو، لیکن اس میں ترجیح کس کو دی جائے؟ ترجیح دین کو دی جائے۔ دین اگر مل گیا ہے تو پھر ساری چیزیں اگر کم بھی ہونا تو کمپرمائز کر کے شادی کو طے کر لینا چاہیے۔ یہ جتنی شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کے چکر میں لگے ہیں۔ بعض ایسی اسی گاؤں میں اور ہمارے ہی ملکیانے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو 100 لڑکیوں کو دیکھ کر ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ اور یہ بھی بتائیں، عورت پر سب سے بڑا ظلم عورت ڈھاتی ہے۔ یہ مشہور ہے، مرد ظالم ہے، مرد کم ظالم ہے۔ سب سے زیادہ عورت پر عورت ظلم۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے شادی میں کہ دھاگا ڈلایا سوئی میں، چلایا، سر کھول کر کے دیکھا کہ بال کیسے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ عورت ظالم ہے عورت کے اوپر۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہم کو اگر ریجیکٹ کر دیا جائے تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور میں ایسی 2 لڑکیوں کو اپنے رشتہ داروں میں جانتا ہوں کہ جس نے شادی سے انکار کر دیا، 2-3 مرتبہ لوگوں نے انکار کر دیا شادی سے، اس نے طے کر لیا کہ اب مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ جب میں آلو گاجر کی طریقے سے دیکھی جانے والی ایک چیز ہوں تو مجھے ایسا پسند ہی نہیں، میں شادی زندگی میں کروں گی ہی نہیں۔ لہذا پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق رشتے کو تلاش کریں۔ دوسری چیز، اس میں شادی کو آسان کرنے میں لڑکوں والوں کا کردار سب سے بڑا ہے۔ ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان تلاش رہے ہیں کہ جاب والی لڑکی ملے، کمانے والی لڑکی ملے۔ جب یہ نظریہ پیدا ہوتا جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ لڑکی کو مجبوراً ہائیلی کوالیفائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ جاب حاصل کرے۔ جب وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوگی، زیادہ پڑھی لکھے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وقت لمبا ہوگا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ جہیز مل جائے تو معاملہ حل ہے۔ اب ہوشیار ہے یہ، جہیز تو ایک مرتبہ آتا، ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ جن لوگوں کی شادی 30 سال ہو گئے ہیں، آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ جہیز کا کتنا سامان بچا ہے تمہارے یہاں۔ اب ہوشیاری یہ کی گئی ہے کہ ہر مہینہ جہیز لائے، اور وہ بھی سرکاری نوکری ہو۔ یہ جو نظریہ ہمارے نوجوان مردوں میں، تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اور لڑکے والوں کا سب سے بڑا کردار ہے شادی کو لیٹ کرانے میں۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ دیندار لڑکی سے شادی کریں گے، اپنا اتنا لکھنا، میں اپنے وقت کا بڑا پڑھا لکھا آدمی، 56 ڈگری ہے ہمارے پاس، 1-2 ڈگری نہیں ہے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کیسی لڑکی چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ایسی ہو جو اردو وغیرہ لکھ لے، خط کا جواب دے لے اور روزہ نماز کی پابند ہو۔ جس وقت میری شادی طے ہوئی میں 50,000 روپے سیلری پاتا تھا۔ 1989 کی بات بتا رہا ہوں، 50,000 سیلری پاتا تھا میں۔ کیوں؟ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم شریعت کے مطابق ہاں کریں گے۔ اس کی برکت پوری زندگی۔ میں میاں بی بی آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں بتا رہا ہوں، پوری زندگی میں آج تک مسجد میں بیٹھا ہوں، 5 منٹ ہماری زندگی میں ایسا نہیں گزرا ہے کہ
کہ ہم دونوں بات نہ کریں 5 منٹ. پوری زندگی 33 سال 34 سال ہو رہے ہیں, ہم نے پہلے دن بتا دیا ہے کہ دیکھو منہ پھلول نہیں ہوتی ہمارے پاس. غلطی تم بھی کر سکتی ہو, غلطی ہم بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتی ہے, لیکن منہ پھلول نہیں چلے گی. ہم کو میاں بیوی کی حیثیت سے اس کی برکت اللہ دیتا ہے. جب آپ سنت کے مطابق شادیاں کرتے ہیں تب رب ذوالجلال کیا کرتا ہے, اسے برکت دیتا ہے. دوسری وجہ شادی نہیں, ہم کو سب کچھ اسی گاؤں سے معلوم ہوتا ہے. ہم کوئی لندن زیادہ نہیں جاتے ہیں, ہم کو سب اسی گاؤں سے. کیوں نہیں شادی ہو رہی ہے؟ نہیں, پہلے لڑکی کی شادی ہو جائے, لڑکا کما رہا ہے, لڑکی کی شادی ہو جائے تب ہم لڑکے کی شادی کریں گے. اچھا لڑکا جو گناہ کرے گا, آج میں دارالعلوم کا فتویٰ اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ لڑکوں کی شادی جو لوگ لیٹ کرتے ہیں, لیٹ کرنے کی وجہ سے اگر لڑکا گناہ کرتا ہے تو اس میں والدین پر گناہ جائے گا کہ نہیں. دارالعلوم کا فتویٰ بتا رہا ہوں آپ, اس میں لکھا ہوا ہے پورے چانسز ہیں کہ والدین اس گناہ میں شریک ہیں. اگر ان کی طاقت ہے اور نہیں کر رہے ہیں تو گناہ میں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہو جائے, گھر ابھی نہیں بنا ہے, گھر بن جائے, سب چکر. حج نہیں کیا, ہم حج کر لیں تب شادی ہم کریں گے. یعنی قربانی کا بکرا لڑکا بنا ہوا ہے اور اماں ابا جو ہے وہ اپنے مسائل کیا کر رہے ہیں, حل کر رہے ہیں. ان سے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہوتا جا رہا ہے. لہذا یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا نکاح مشکل ہو گیا. اللہ کے رسول نے جو فرمایا, حدیث پڑھی کہ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسانی سے ہو. ایمانداری سے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کیا تھا کہ اللہ اوپر سے دسترخوان اتار دیجئے. سورہ مائدہ پوری قرآن میں آیت ہے, اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے دسترخوان نازل. ہمارے نبی اگر چاہتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں آپ سب سے اچھا انتظام جنت سے کروا سکتے تھے. کوئی ہوتا یا نہیں ہوتا, رب ذوالجلال سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور یہ لوگ آئے ہیں بارات والے, آپ جنت سے کھانا بھیج دیجئے. حبیب مصطفیٰ کی دعا رب ذوالجلال قبول کرتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کر لیتے تو ہمارے لیے کیا بن جاتی, مصیبت بن جاتی. ہماری آسانی کے لیے آپ نے کیا کیا, حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ آج نکاح ہے, عصر کے بعد شاید, کہا جاؤ فلاں فلاں کو بلا لاؤ, جو قریب کو لوگ ہیں بتا دینا کہ نکاح ہو گیا. ہمارے یہاں خالہ نہیں ہے, ماموں نہیں ہے, چچا نہیں ہے, اتنا لمبا چکر کر رکھا ہے ہم نے کہ جس کی وجہ سے نکاح ڈیلے ہو رہا ہے. آخری بات, ہم نے ایک فرضی اسٹیٹس قائم کر رکھا ہے. فرضی اسٹیٹس سمجھتے ہیں کہ ہمارے لڑکیوں کے اور لڑکوں دونوں کے دماغ میں خیالی میاں بیوی موجود ہیں, جو مووی میں ہیں, افسانوں میں ہیں, ناولوں میں ہیں, زمین پر نہیں پائے جاتے. وہ یہ خیالی باتیں چھوڑیں, خیالی باتیں چھوڑیں. اپنے والدین, اچھا والدین بہت چاہتے ہیں, ان والدین پر اس معاملے میں بھی آپ ڈپینڈ ہو جائیے کہ اماں ابا آپ کو جہاں پسند ہے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں پوری زندگی مزے کرتے ہیں. جو لوگ زیادہ مین میک کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیلر کے پاس جا کر کے جتنا سمجھاؤ گے اتنا کپڑا خراب ہونے کے چانس ہے. اچھے ٹیلر کو بتا دو بھیا ناپ لے لو, وہ اچھا سل جائے گا. نہیں ایسا ہو ویسا ہو, وہ جتنا اس میں مین میک نکالو گے انشاءاللہ اتنے خراب ہونا ہے. ایسے ہی جو لوگ اپنے والدین پر منحصر ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. تو فرضی اسٹیٹس لے کر جو بیٹھے ہیں وہ ختم کرے. فضول خرچی, ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی واٹس ایپ پر کہ مسلمانوں کی غربت دیکھنا ہے تو امام اور مؤذن کی تنخواہ دیکھ لیں, اور اگر مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو ان کی شادی دیکھ لیں آپ, تب معلوم. ایسے کہتے ہیں ہم غریب ہیں. اور کی فضول خرچی کی جو تعریف ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے, فضول خرچی کی تعریف میں ایک پوائنٹ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, وہ بتانا چاہتا ہوں. مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, ضرورت سے مراد آپ نے جو بنائی ہے, آپ نے اگر اس میں قرضہ لیا اس کا مطلب آپ نے فضول خرچی کی. اچھا ایمانداری سے بتاؤ 90% لڑکی والے شادی کرنے میں قرضہ لیتے نہیں لیتے؟ قرضہ لیتے ہیں. کیوں؟
شادی کے لیے نہیں قرضہ ہوا ہے، ناک کے لیے قرضہ لیا گیا ہے۔ ناک اونچی رہنا چاہیے، وہ ناک کی اونچی میں ہی زندگی ہماری کیا ہو رہی ہے، برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حضرت فاطمہ سے لاڈلی کسی کی بیٹی نہیں، اور نبی کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں۔ لہذا اس پر آئیں گے، ہر مسئلہ آپ کا حل ہوتا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا کوشش کیا کریں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، روزانہ درس ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لڑکی کی شادی کیسے ایجاب کرانا ہے، 50 مرتبہ یہ باتیں بتائی جا چکی ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ وہی کریں گے جو سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف کرنے کی سزا بھی ملتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں، کبھی نظر آتی ہے کبھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں کو پڑھنا ہے نہیں کہا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں لڑکی کا نام کیا ہے، اس پہ لکھ دیں، ہم کو بتانے کے بجائے، بہرا آدمی محمد عرفان، دونوں لکھیں، مہر بھی لکھیں۔ یہ جن لوگوں کا نام گواہوں میں لکھا جائے گا، ایسا نہیں کہ وہی گواہ ہیں۔ جب آپ کے سامنے لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور آپ کے کان میں آواز گئی، ہماری طرح اگر بہرے نہیں ہیں تو آپ بھی گواہ ہیں، آپ بھی گواہ ہیں، بھلے آپ کا نام رجسٹر میں لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ رجسٹر جان بوجھ کر بھرایا بھی نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ بعض لوگ سمجھتے جب تک رجسٹر پر دستخط نہیں ہو گئی تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کرنا جانتے ہی نہیں تھے، حضور کے زمانے میں دفتر تھا ہی نہیں۔ یہاں بھی گاؤں میں بھی کیا، زیادہ جب سے سوسائٹی قائم ہے دفتر، اس کے پہلے کس کے پاس دفتر ہے؟ کسی کے پاس دفتر نہیں ہے۔ تو بہت سے علاقے میں جب تک دفتر پر نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہی نہیں مانیں گے۔ جان بوجھ کر کے دفتر ہمارا موجود ہے، بعد میں بھرا جائے گا، کسی دو آدمی کا نام گواہ میں ڈال دیا جائے گا اس میں جو موجود ہے، اور آپ اس پہ دستخط کر دیجیے گا کہ معلوم رہے کہ فلاں فلاں لوگ تو ضرور شریک تھے۔ سمیہ احمد، نہیں یہ مہر زیور کی شکل میں کتنا؟ وہ پہلے 50,000 کی قیمت ہے۔ لائیے لکھیں، یہ نقد ہے یا ادھار ہے؟ نقد۔ غور سے سنیے گا۔ اور یہ والا مائک کہاں ہے؟ یہ والا کون سا؟
جب میں کہوں گا کہ آپ نے قبول کیا تو آپ جو قبول کریے گا تو مائک سے، تاکہ سب کے کان میں آواز جائے۔ دیکھیے سمیہ احمد بنت محمد احمد صاحب، ان کی صاحبزادی محمد احمد صاحب کی، اور اس میں یہ پوری محفل جو ہے وہ گواہ ہے۔ مولانا خود جو ہے وہ ولی ہیں، والد بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ انہوں نے اجازت لی ہے اور مجھے اجازت دی ہے کہ آپ نکاح قبول کرائیں۔ لہذا سمیہ احمد بنت محمد احمد کا عقد آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں پوری محفل گواہ ہے، اور اس میں مہر جو ہے وہ 50,000 روپے نقد زیور کی شکل میں ہے۔ آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ سنا ہوئے آپ لوگوں نے؟ بس سب لوگ گواہ ہیں، کسی دو کا نام ڈال دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم الف بینہما، اللہم الف بینہما، اللہم الف بینہما۔ اے پروردگار عالم، جس طرح کی سنت کے مطابق نکاح ہو رہا ہے، اللہ ایسے زندگی بھی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو رسم و رواج میں الجھ گئے ہیں، رب ذوالجلال، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما۔ اس محفل میں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کے میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پروردگار عالم اس نکاح کی برکت سے اللہ پروردگار عالم اس کے تعلقات کو بہتر بنا۔ اے اللہ دونوں کے درمیان میں سکون عطا فرما، دونوں کو خوب سے خوب تر پھلنے پھولنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ اے اللہ نئی رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں میں خوب اچھی جو ہے وہ محبت پیدا فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو دونوں الگ بس مولانا کھجور الگ سے اس کو منگایا وہاں بامبے سے، رتب ہے رتب، ہاں ارے کب آئے؟
آپ مجھے سلام کریے آپ پڑھنے جاتے تھے ایک ہی ہوتا بہت بات ہے وہاں پہ فرحان بھائی فرحان بھائی بچائے رہنا تمہاری ویڈیو بنا رہے بچائے رہنا لاؤ بھیا لاؤ یہ فرحان بھائی جو ہے حصہ بانٹتے ہوئے کافی اچھا حصہ بانٹتے ہیں ماشاء اللہ. یہ السلام علیکم. یہ اس کو رکھ لو بھیا. فرحان بھائی تو ادھر بھی دے دو یار. ارے بھائی کہاں گیا ریکارڈنگ میں آئے نہیں تم. ہمارا یہ لکھنؤ سے آئے ہوئے ہیں موہت بھائی نکاح کے لیے.